तमाम तारीफ, हर तरह की हम्द व सनात की बड़ाई और बड़ाई लायक व ज़ेबा है सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक के लिए, जिसने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया और क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाजिल फरमाया। ऐ अल्लाह, तू अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर, आपके मुत्तबईन पर और जो लोग क़यामत तक आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे उन सब पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, 1445 हिजरी का ये चौथा महीना भी अपने आखिरी पड़ाव पर है। उसकी आज 25 तारीख है और इसको हम रबी सानी के नाम से जानते हैं। आज के खुतबे जुमा में तकरीबन जो करंट अफेयर है, ताज़ा मौजू है, इस वक्त फ़लस्तीन के ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूं, उस पर इंशाअल्लाह बात होगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप बहुत ध्यान से उस बात को सुने और साथ में यह भी दरख्वास्त है कि आप उसको उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो अभी तक हमारे बहुत से भाइयों की तरह गलत फहमी का शिकार है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी मिसाल दी जा सकती है फिरौन के ताल्लुक से। उस वक्त फिरौन ने एक पूरी नस्ल को खत्म करने की कोशिश की थी। वो सारा का सारा वाकया इस कुरान करीम में मौजूद है जो मेरे और आपके घर में रखा है। तफसील से बता दिया, अल्लाह तबारक तआला ने इसमें दर्ज कर दिया। वही कोशिश आज भी हो रही है। उसका क्या असर हुआ वो कुरान में मौजूद है। इसलिए हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद कोई हमें बात कहनी चाहिए या हमें कोई अपनी राय कायम करनी चाहिए। आज दुनिया को तहजीब सिखाने वाले लोग या मुल्क, उन्होंने खुद भी इंसानियत का लिबास उतार दिया। उन्होंने खुद भी, जो दुनिया को उपदेश देते थे। गाजा की सड़कों पर जनाजों के ढेर लगे हुए हैं। अब जो तादाद है वो लगभग 20,000 से ऊपर जा रही है। भले ही वो आपको 12 तक दिखला रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन उसकी तादाद क्योंकि अभी तो कुछ पता नहीं है। मलबों में, उस ढेर में जिसका मैंने जिक्र किया, किस कदर जख्मी और किस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है, जिन लोगों ने देखा है वाकई वो मनाजिर देख नहीं सकता आदमी। इतने अजीब और गरीब सूरत हाल हो चुकी है। अगर यह कहा जाए कि गजा का इलाका मलबे के ढेर के साथ साथ कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। इस वक्त गाजा के लोग 5 वक्त की नमाज नहीं, 6 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, यानी नमाज जनाजा। कौन है आज कौन है इस मस्जिद में जो आज ये फैसला करे इस अल्लाह के घर में बैठकर कि मैं भी आज से उनकी तर्ज पर, उनके साथ अपने आप को जोड़ते हुए 6 वक्त की नमाज पढ़ूंगा और वो 6ठी नमाज होगी तहज्जुद की। आज फैसला करो। दुनिया
بھر میں جو عوام ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں اپنے اپنے ملکوں میں سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اپنے اپنے حکمرانوں کے خلاف. اور آپ حیرت کریں گے اس میں یہودی بھی شامل ہیں. اور حکمراں کیا کر رہے ہیں؟ حکمراں جس وقت وہ لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں ان کے عوام، حکمراں اس وقت یو این او میں بیٹھ کر جنگ کی حمایت میں اپنے خاص ویٹو کا استعمال کر رہے ہیں. ان کی صورتحال یہ ہے. یہودی وہ لوگ جو آج بھی توریت پر عمل کرتے ہیں اور وہ صحیح بات کو جانتے ہیں، وہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ حق کی بات ہے، اس سے ہم کو سبق ملنا چاہیے، ہمیں سبق لینا چاہیے. جو مناظر جسے میں ذکر کیا وہ ایسے مناظر سامنے آ رہے ہیں کہ ان کو بیان میں آپ کر نہیں سکتے، الفاظ نہیں ہیں، دل دہل جاتا ہے. یہ صورتحال ہے اس وقت غزہ کی. اس وقت فرعون خدا بنا بیٹھا تھا، اس وقت یہ حکمراں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو خدا کے سامنے پیش ہونا ہی نہیں. اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ہر ایک کو، چاہے وہ عوام کی شکل میں ہو چاہے خواص ہو، کسی ملک کا سربراہ ہو یا کوئی بادشاہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ہر حالت میں پیش ہونا ہے اور جواب دہی لازمی ہے. آپ کو میں کچھ بات یہ بتا دیتا ہوں کہ 57 ملک جن کو اسلامی ممالک کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں پر ایک عام بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے 57 ملک اور کوئی نہیں بول رہا، اور خاص طور سے ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ اس بات پر اپنی ناراضگی ظاہر کرتا ہے کہ دیکھیے صاحب سعودی عرب بھی نہیں بولا، آخر کیا ہو گیا ان کو؟ ان مسلم ممالکوں کے حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک بات سمجھ لیں، اس مسلم حکمرانوں کو بھی اللہ کے یہاں جواب دہی ہوگی. تو مجھے اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیسے، وہ کیوں نہیں بول رہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. لگ بھگ 50 سال پہلے 1967 میں جب جنگ ہوئی تھی، اس وقت ہندوستان میں برابر احتجاج ہوا. لاکھوں کی تعداد میں دلی میں جلوس نکلتے تھے جمعے کی نماز کے بعد. یہاں کچھ لوگوں کو ضرور پتا ہوگا، میں آپ کو آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں. اس وقت کی 67 کی سرکار کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی، اور اس وقت یہ تھا کہ نماز جمعہ کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے، جامع مسجد دہلی لاکھوں لوگوں کا ہجوم ہوا اور وہ امریکہ کے سفارت خانے پر میمورنڈم دے کر آئے، مظاہرہ ہوا، سرکار کی طرف سے سپورٹ تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، کیا ممکن ہے
اگر 10 آدمی کھڑے ہو کہ آپ فلسطین کی حق میں بات کریں گے تو آپ کو اٹھا کے لے جایا جائے گا. حالات تبدیل ہو چکے ہیں. اب میں آتا ہوں 57 ملکوں پر. حالات سب کے تبدیل ہیں. جو 57 میں ٹاپ 10 ہیں 10 اوپر کے, اس میں اگر 5 ہم پہلے اندازہ کریں, آپ کو بتانے کی سمجھا رہا ہوں آپ کو بات, جو ٹاپ 5 ہیں اس میں سعودی عرب کا نام نہیں ہے. سعودی عرب 6 نمبر پر ہے. ٹاپ 10 بھی مل کر آج کی تاریخ میں امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے پاس نہ وہ جدید ہتھیار ہے نہ اس طرح کی فوج ہے. اور ہمارا تصور یہ ہے کہ بھائی فلاں کیوں نہیں بول رہا, وہ کیوں میدان میں نہیں آ رہا. حماس جس کے بارے میں پوری معلومات لوگوں تک نہیں ہے, وہ جو ابھی تک معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ گروپ اس میں زیادہ تر شیعہ حضرات ہیں. اس لیے کچھ سپورٹ اس میں لبنان کی اور ایران کی ہے. ایران کہنے کے باوجود بھی کیوں اب تک حملہ نہیں کرا؟ نہیں کر سکتا وہ. آج سب کے سب میں نے بتایا ٹاپ 10 باقی کو چھوڑ دو, ٹاپ 10 سب مل کر بھی امریکی طاقت کے مقابلے پر نہیں ہے. اگر آج کوئی عرب ممالک کوئی قدم اٹھاتا ہے تو وہ جسٹ لائک کہ خودکشی ہوگا. خودکشی. آپ کے پاس نہ تو ہتھیار ہے نہ وہ جدید ٹیکنالوجی ہے, کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. اس لیے بہت ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ اس وقت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا, میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو یہ کرو نا آپ کہ 6 وقت کی نماز پڑھنا شروع کریں. آج سے اٹھے تہجد میں گر گرائیں اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ مسجد الاقصی اور مظلوم فلسطینیوں کی بھرپور مدد فرما. تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے جو دوسرے دشمن کے پاس ہیں. تو اس لیے حماس کے تعلق سے بھی یہ مت سمجھیں, یہ بھی سب پری پلان ہے. حماس کو پہلے تیار کیا گیا, تیار کرنے کے بعد اسی سے حملہ کروایا گیا تاکہ انہیں چانس مل جائے بمباری کا کرنے کا. افغانستان میں کیا ہوا تھا 9/11 لوگوں کو یاد ہوگا, ابھی کی بات ہے. 2 ٹاور امریکہ نے خود گرائے, انہوں نے جہاز میں گرائے. انہیں فرق نہیں پڑتا حکمرانوں کو کہ آپ کے 100 مر گئے کہ 200 مر گئے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو نہیں مر رہے نا, وہ تو سوٹ بوٹ ٹائل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ عوام مرتی ہے, مر رہے. تو وہاں پر کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو فلانا آدمی ہے بیٹھا ہوا افغانستان میں, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں, سب جانتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی افغانستان کی. دیکھ لو کیا حالت کری ہے. یہی صورتحال اب بھی چل رہی ہے. باقاعدہ پری پلان کام ہو رہا ہے. پہلے اپنے اوپر حملہ کراؤ اور اس کے بعد جواز تلاش کر لیا دنیا کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا, ہمارے اتنے مارے گئے. کیونکہ مرنے کا تو مسئلہ ہے نہیں, عوام تو ہے ہی مرنے کے لیے. اور آپ دیکھ لو بمباری کر کے رکھ دیا, تہس نہس کر رکھا ہے. پانی تک کے جو ٹرک آ رہے ہیں امداد کے طور پر, ان پہ بمباری ہو رہی ہے. ہاسپٹل میں بمباری ہو رہی ہے کہ صاحب ہاسپٹل کے نیچے سرنگیں ہیں. ایک انگریز ڈاکٹر نے چیلنج کیا تھا کہ کسی ہاسپٹل کے نیچے وہ سرنگ نہیں ہے, لیکن ان کو تو بہانا چاہیے نا بات کرنے کا, سمجھانے کا, لوگوں کو عوام کو بتانے کا, دنیا میں اپنی بات کہنے کا. بمباری کر کے رکھ دی. آج وہاں پر بنا بے ہوش کیے لوگوں کی آپریشن ہو رہے ہیں. پہلے بھی میں نے ذکر کیا, اب آپ پڑھ رہے ہوں. بہت سی باتیں تو وہ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں.
زیادہ کچھ دیکھنا ہے آپ کو تو ڈائریکٹ پہلے آپ اگلے دن اخبار میں پڑھتے تھے. آج جو جنگ ہو رہی ہے وہ آپ کو براہ راست دکھ رہا ہے, لائیو چل رہا ہے. پہلے تھا ایسا, آج ہے. تو سارے کے سارے معاملات چینج ہو چکے ہیں. لہذا ہم کو بھی اپنی سوچ بدلنی پڑے گی. ہم کیوں بلا وجہ کسی پر کو کہتے ہیں کہ فلانا ساتھ نہیں دے رہا, اس نے ہم تک کیوں حملہ نہیں کرا, فلانا کیوں خاموش بیٹھا ہے. ارے وہ خاموش بیٹھا ہے وہ جانے, قبر میں اس کو جواب دینا پڑے گا کیا وجہ تھی. مجھے اپنا جواب دینا پڑے گا, آپ کو اپنا جواب دینا پڑے گا. آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ کھڑے ہوئے؟ آپ کو آج نہیں جلوس میں شامل کیا جا رہا ہے, آپ کو احتجاج کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. کیا کر لیا آپ نے؟ اس کا مطابق کیا ہے آپ کے پاس؟ چھٹی نماز کی تیاری کرو, تہجد میں اٹھو, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, اپنے گناہوں کی معافی مانگو, بیت المقدس کے لیے مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعائیں کریں. آپ کے پاس کوئی حل ہے نہیں. لہذا جو کچھ ہو رہا ہے, جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, اس کو سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں. ہم بلا وجہ جذبات میں نہ آئیں, اپنے اوپر قابو رکھیں اور سمجھیں 50 سال پہلے کی دنیا اور آج کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج جو ٹیکنالوجی, جو ہتھیار, جو چیزیں آج ہیں وہ 25-50 سال پہلے نہیں تھے. آج کا مقابلہ آپ کے اندر نہیں ہے طاقت. میں نے جیسے بتایا کہ 57 میں سے ٹاپ 5 یا ٹاپ 10 وہ سب مل کر بھی امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا وہ جانے وہ حکمران وہاں کے کیوں نہیں کر رہے, کیوں حملہ نہیں کر رہے, وہ جانے. مجھے اور آپ کو اس میں دخل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہمارے کہنے سے وہ حملہ کر دیں گے؟ کیا ہمارے کہنے سے وہ مہاماری چلتی ہے؟ آپ اپنے ملک میں تو چلا نہیں سکتے, آپ اپنے محلے میں نہیں چلا سکتے, آپ اپنی بات اپنے گھر میں نہیں چلا سکتے. آپ الزام لگا رہے ہیں ایران پر, سعودی عرب پر یا شام پر. ارے سب میرے بنا بیٹھے, سب کی حالت پتلی ہے, سب جنگیں لڑ چکے, دیکھ چکے, 3 جنگیں لڑی ان لوگوں نے, سب کو پتا کہ کیا صورتحال ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے, ہم اس چیز کو سوچے سمجھے, جذبات میں نہ آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سوجود عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد الاقصی جس کو قبلہ اول بھی کہتے ہیں اور مظلوم فلسطینیوں کی بھرپور مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.